असल वजह क्या है कि फैमिली नहीं लिखना चाहती कभी कभी इंटरवेंशन डाटा। वैसे फैमिली अपने मरीज़ के बारे में काफ़ी गिला शिकवा करती रहती है। जब आते हैं तो गिले शिकवे से ही बात शुरू होती है। काफ़ी बड़ी बड़ी शिकायतें होती हैं जो कि वो अपने पेशेंट के बारे में करते हैं। लेकिन जब कहा जाता है कि बैठ के तफसील से इंटरवेंशन डाटा लिखो कि वो कौन से वाक़यात थे कि जिसकी रोशनी में आपने फ़ैसला किया कि इसको इलाज की ज़रूरत है, वो कौन से वाक़यात थे। फिर जब वो लिखने के लिए कहते हैं तो कुछ फैमिलीज़ ये भी कहती हैं कि ऐसा तो कोई वाक़या है ही कोई नहीं, ऐसा कुछ उसने किया ही कुछ नहीं। और कई दफ़ा वो कहते हैं कि सामने तो कुछ नहीं करता लेकिन पीछे जाके फिर ड्रग्स करता है, सामने तो कुछ नहीं कहता कि मैं ड्रग्स करूँगा या कोई गड़बड़ करूँगा। असल वजह क्या है, घर वालों का मूड क्यों नहीं बनता इंटरवेंशन डाटा आसानी से लिखने का, ये मैं जानना चाह रहा हूँ। असल वजह भला क्या है। चलिए मैं आपको मिसाल दे के समझाता हूँ कि हम वैसे कहते रहते हैं पाकिस्तान में ये नहीं ठीक, पाकिस्तान में वो नहीं ठीक, ये हम बातें इस तरह की करते रहते हैं। लेकिन जब हम किसी और मुल्क में गए हों तो पाकिस्तान के बारे में हम कोई मनफी बात करना चाहेंगे? नहीं करना चाहेंगे। क्यों नहीं करना चाहेंगे? क्योंकि हमने हर साल 14 अगस्त मनाया होता है, हमने पाकिस्तान से मोहब्बत की होती है, हमने पाकिस्तान का फ़िक्रा बहुत दोहराया होता है। तो मुझे बताइए कि जो बच्चा घर में एक छोटे से बच्चे से परवान चढ़ाया होता है और उसको बहुत प्यार किया होता है और रोज़ उसको गौर से देखा होता है और रोज़ उसको प्यार से देखा होता है, और हर दफ़ा जब हम उसको देखते हैं तो उसकी एक नई तस्वीर, तो जितनी दफ़ा हम अपने बच्चे को देखते हैं और उसके गुण गाते हैं तो वो सबक इतना पक्का हो चुका होता है कि कभी कभी हम तकलीफ़ से बिलबिला के कहते हैं बहुत बुरा है, नशई है, ये करता है, वो करता है। पर जब कहते हैं ना कागज़ पे बैठ के लिखो कि क्या करता है जिससे कि आपका ये फ़ैसला समझ में आ जाए कि आपने इसका इलाज कराने का फ़ैसला किया है, तो फिर उस वक्त लिखते हुए हाथ चलता नहीं है। क्योंकि जिस बंदे के बारे में हम लिख रहे होते हैं हमने उसको अरसा दराज तक प्यार किया होता है और अब भी प्यार करते हैं, लेकिन बीच बीच में गुस्सा भी शामिल हो जाता है, कभी नफ़रत भी शामिल हो जाती है। तो उस बंदे के बारे में खुल के संजीदगी के साथ कुछ लिखना बहुत मुश्किल लगता है। एक जगह मैं देख रहा था कि किसी का इंटरवेंशन डाटा लिखना था उसके सौतेले वालिद ने, और इंटरवेंशन डाटा लिखना था उसके हकीकी वालिद ने, और वालदा ने तो लिखना ही था लेकिन सौतेले वालिद ने भी लिखना था। और उसने पिछले सिर्फ चंद माह में जो कि नशे की ज़िंदगी थी बच्चे की, उसको देखा था, नशे की ज़िंदगी से पहले नहीं देखा था। तो आपका क्या ख्याल है कि किसको आसानी हुई होगी इंटरवेंशन डाटा या वो वाक़यात लिखने में जिनकी वजह से इलाज का फ़ैसला हुआ, सौतेले वालिद को या सगे वालिद को? किसने ज़्यादा ज़बरदस्त हक़ाइक़ पे मबनी इंटरवेंशन डाटा लिखा? इसमें मैं एक बात कह दूं कि हम दोनों पहले ये फ़र्ज़ कर लेते हैं कि स्टेप फादर ज़रूरी नहीं कि बुरा हो या स्टेप फादर ज़रूरी नहीं कि ख़िलाफ़ हो। और ये भी देखने में आया कि कभी कभी कोई स्टेप फादर बहुत ज़्यादा अच्छी नीयत के साथ भी काम कर रहा होता है, लेकिन जो रियल फादर है उसके लिए इंटरवेंशन डाटा लिखना और स्टेप फादर के लिए इंटरवेंशन डाटा लिखना, तो जब दोनों हमारे सामने आए तो पिक्चर बिल्कुल क्लियर हो गई कि ये बात जो स्टेप फादर ने लिखी है और वही बात जब रियल फादर ने लिखी है तो दोनों में काफ़ी शिद्दत का फ़र्क था। दोनों ने वो वाक़यात लिखे जो कि उस बच्चे की ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखते थे, पर उनके अल्फाज का चुनाव और उनके बात करने का अंदाज़ और उसमें जो गहराई है वो उसमें बहुत फ़र्क था। क्योंकि स्टेप फादर ने पहले से उस बच्चे के अच्छे दिनों में उसको नहीं देखा था और स्टेप फादर ने उससे इश्क नहीं किया था। रियल फादर ने जो लव एट फर्स्ट साइट कहते हैं, पहली नज़र की मोहब्बत जो कहते हैं, हर हकीकी फादर ने ये एक लव एट फर्स्ट साइट में से अपने आप को गुजारा होता है।
اور اس کے بعد چاہے کتنے بھی تلخ تجربات ہوں، یہ ریئل فادر کے لیے بہت مشکل کام ہوتا ہے اور ریئل مدر کے لیے بھی یہ بہت مشکل کام ہوتا ہے. تو اسٹیپ فادر کے لیے یہ اتنا مشکل کام نہیں ہوتا. تو پھر انٹرونشن ڈیٹا لکھنا ہو تو کیسے لکھیں؟ کیونکہ ضروری ہے لکھنا، کیونکہ جب تک وہ انٹرونشن ڈیٹا نہیں لکھا جائے گا، جب تک حقائق بیان نہیں کیے جائیں گے، تب تک ایشو فریم نہیں ہو سکیں گے. ایموشنز کو سائڈ پہ رکھ کے ایشوز فریم کرنے ہیں نا، ایشوز فریم کرنے ہیں کہ ایشو کیا ہے اور کیا نہیں ہے. کیونکہ حقیقی والدین کے لیے سب سے بڑا ایشو یہ ہوتا ہے، جو کہ نان ایشو ہے، سب سے بڑا ایشو یہ ہوتا ہے کہ کسی نو پتہ نہ لگے کہ میرا پتر جڑا ہے وہ نشہ کردا سی تے ہن ریہیب دے چے. یہ کسی کو پتہ نہ چلے، اور یہ بات نان ایشو ہے، یہ ایشو نہیں ہے، یہ ایشو نہیں ہے، یہ نان ایشو ہے. اور ایشو فریم کرنا ضروری ہے کہ اس بچے کی زندگی کو بہتر بنانے کے لیے 2 سٹیپ چاہیے. پہلا سٹیپ کہ یہ نشہ چھوڑ دے، اور دوسرا سٹیپ کہ یہ مزیدار انسان بن جائے. یہ مزیدار انسان کیا ہوتا ہے؟ نہیں، ڈرگ فری ہو کے تو بندہ بدمزہ سا نہیں ہو جاتا. دیکھیے، ایک بندہ ہے جو نشہ چھوڑتا ہے، اس کو ہم ایبسٹیننٹ کہتے ہیں، اور جب وہ مزیدار انسان بنتا ہے تو ہم اسے سوبر کہتے ہیں. ہم لفظ نیک نہیں استعمال کر رہے، ہم لفظ مزیدار استعمال کر رہے ہیں، جو کہ زیادہ ایکسیپٹیبل ہے. میرے خیال میں بہت سارے لوگوں کو اگر یہ کہا جائے کہ نیک ہو جاؤ تو وہ کہنے کہ نہیں این جی ٹھیک ہے. کیونکہ نیک آدمی کا پرسیپشن بھی کوئی ہمارے لیے بہت اچھا نہیں ہے. ہمارے لیے مزیدار انسان کا ایک کانسیپٹ ہے جو ہم آپ کو سکھاتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ مزیدار انسان ہو جائے. مزیدار انسان کون ہوتا ہے؟ مثال کے طور پر آپ کا کیا پرسیپشن ہے کہ کون انسان جو مزیدار انسان ہے اس کی کیا خصوصیات ہیں؟ مزیدار انسان مطلب وہ انسان جس کی کمپنی میں آپ کو مزہ آئے. وہ مزیدار انسان ہے کہ جس کی کمپنی میں آپ کو مزہ آئے، خوف نہ ہو جس سے، اور جس کے پاس بیٹھ کے اچھا ٹائم پاس ہو، اور جو آپ کے لیے کوئی ایسی خراب نکتہ چینی نہ کرے، بات کرے تو ذرا سجا کے طریقے سے کر لے. تو ایشو فریم تو کرنے پڑیں گے نا. ایک ایشو یہ ہے نشہ کا ایشو، کہ ایک ایسا بندہ اگر نشہ کرے گا جس کو نشہ موافق نہیں ہے. ایڈکٹ اس بندے کو کہا جاتا ہے کہ جس کو نشہ موافق نہیں اور وہ نشہ کرتا ہے. جیسے شوگر کا مریض، اس کو کمپیٹیبل نہ ہو، راس نہ ہو. دیکھو کتنا اچھا لفظ بولا آپ نے، راس. جس کو نشہ راس نہیں آتا. ایسے بندے موجود ہیں جن کو نشہ بہت اچھا لگتا ہے، شراب بہت اچھی لگتی ہے، پر ان کو شراب راس نہیں آتی. یہ راس نہ آنا کیا ہے؟ کیونکہ ہمارے پاس وہ لوگ نہیں آتے جنہیں نشہ راس آتا ہے، نہ ان کے گھر والے ان کو پش کر کے لاتے ہیں، نہ وہ آتے ہیں. اور جن کو نشہ راس آتا ہے وہ اپنا زندگی گزارتے رہتے ہیں، اگرچہ کچھ پسماندہ زندگی گزارتے ہیں. نشے سے کچھ پسماندگی ضرور آتی ہے، کچھ پرفارمنس ضرور نیچے آتی ہے، پرفارمنس نیچے ضرور آتی ہے، لیکن یہ نشے کا راس نہ آنا تو قیامت برپا کر دیتا ہے کہ مریض نشہ کر رہا ہے، نشہ ہو کوئی نہیں رہا، اور نشہ تو کوئی نہیں ہو رہا، لیکن دماغ جو ہے اس پہ برا اثر ہو رہا ہے، ٹاکسک ہو رہا ہے، لڑائی جھگڑے ہو رہے ہیں، فساد ہو رہے ہیں، غلط فیصلے ہو رہے ہیں. آج آپ نے وہ کرائم پیٹرول کی وہ سیریز کس دیکھی آپ نے، ڈیڈ اینڈ؟ ڈیڈ اینڈ سے کیا مراد ہے؟ اس کا نام انہوں نے رکھا ہے ڈیڈ اینڈ. ایک وکیل ہوتا ہے جس کی کہانی ہے وہ بیسیکلی، جس کے ماں باپ ہوتے ہیں اور انہوں نے اس کو وکیل بنایا ہوتا ہے کہ وہ کام کاج کرے گا، اور اس کے 2-3 دوست ہوتے ہیں. اچھا، وہ دوست گڈ لکنگ ہوتے ہیں یا کرمنل ٹائپ ہوتے ہیں؟ گڈ لکنگ، دے لک گڈ. اور اس کے ماں باپ کو نہیں پتا ہوتا کہ یہ جو دوست ہیں اس کے، یہ اس سے کرائم وغیرہ بھی کرا لیتے ہیں. اور یہ بالکل سچی کہانی ہے. انٹرنیٹ پہ بھی اس کی دوسری کہانی موجود ہے. یہ جو ڈراماٹائزیشن ہوتی ہے تو اس کی ریئل کہانی بھی انٹرنیٹ پہ موجود ہوتی ہے، ہم ویریفائی کر کے پھر وہ آپ کو بتاتے ہیں. تو ڈیڈ اینڈ
وہ جو ایک لڑکی کو چھیڑتا ہے تو اس میں اس وجہ سے وہ زخمی ہوتا ہے کہ اس نے لڑکی کو چھیڑا یا کوئی اور وجہ تھی، اور جب لڑکی کے بھائی نے آ کے اس کو پوچھا تو بڑا سا فخر سے کہتا ہے ہاں میں چھیڑا تمہاری بہن کو. لیکن شراب کا نشہ اسے گرینڈیوز کر رہا تھا اور وہ بڑے فخر سے کہہ رہا تھا لڑکی کے بھائی کو، اور لڑکی کا بھائی جو بھلا مانس ٹائپ تھا اس کو اس نے مجبور کر دیا کہ وہ چھری مار دے. دوست بھاگ جاتے ہیں، وہ اکیلا کھڑا ہوتا ہے، کہتا ہے میں ہوں، میں نے کیا، اور وہ جو کچن کی چھری ہوتی ہے وہ مار کے اس کو زخمی کر دیتا ہے، اور پھر ہسپتال میں جا کے اس کی جان بچتی ہے. کیا وہ اس سے سبق سیکھتا ہے؟ وہ کچہری میں کسی وکیل کے ساتھ اس کو لگا دیتے ہیں کہ یہ وکیل کے ساتھ کام کرے گا اور اس کے بعد یہ اپنے کام میں مصروف ہو جائے گا، اس کا نشے کی طرف دھیان ہٹ جائے گا. لوگوں کا بہت خیال ہے کہ اگر کوئی بندہ کام میں مصروف ہو جائے تو اس کا نشے سے خیال ہٹ جاتا ہے، اگر کوئی لڑکے کی شادی کر دی جائے تو اس کا نشے سے خیال ہٹ جاتا ہے، اگر کسی لڑکے کو کویت بھیج دیا جائے تو اس کا نشے سے خیال ہٹ جاتا ہے. اور یہ ساری باتیں جو ہیں وہ لوگ کرتے ہیں جنہوں نے کبھی نہ نشہ کیا، نہ جن کو نشے کے بارے میں کچھ پتہ ہے، اور وہ ایسی باتیں کرتے ہیں کہ ایسا دھیان ہٹ جائے گا. میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ جو کہتے ہیں نا لگی والیاں نوں نیندر نہیں آندی، جس بندے کو یہ علت ہوتی ہے، لت لگ جاتی ہے، اس کو دھیان ہٹانے کے لیے ول یوز کرنی پڑتی ہے، سکل یوز کرنی پڑتی ہے، سلپری لوگوں سے دور رہنا پڑتا ہے، سلپری پلیسز سے دور رہنا پڑتا ہے، روزانہ حساب لگانا پڑتا ہے کہ میں ٹھیک ہو رہا ہوں کہ نہیں ہو رہا ہوں، اور علم حاصل کرنا پڑتا ہے، نالج حاصل کرنا پڑتا ہے. یہ سارے کام جب وہ کوئی کرتا ہے اور کرتا رہتا ہے، کرتا ہے اور کرتا رہتا ہے، کیونکہ نشہ کافی عرصے کے بعد بھی بعض اوقات وار کرتا ہے، بیک سٹیبنگ کرتا ہے. کافی عرصے کے بعد ہم نے دیکھا ہے کہ یہ بیک سٹیبنگ کرتا ہے. لہٰذا رول یہ ہے کہ آپ نشے سے بحالی کے لیے اپنی جد و جہد کو کبھی نہیں روکتے. اس کی جد و جہد یا علاج شروع ہوتا ہے، پر جد و جہد اور علاج کبھی ختم نہیں ہوتا. اکثر جب والدین ہمارے پاس آتے ہیں تو ہم ان کو کہتے ہیں کہ آپ نے جد و جہد شروع کی ہے، آپ نے اس جد و جہد کو جاری رکھنا ہے اور کبھی ختم نہیں کرنا. یہ ہو سکتا ہے کہ آپ لکی ون ہوں اور آپ کی جد و جہد اچانک ٹھیک ہو جائے، اچانک ختم ہو جائے، یہ ہو سکتا ہے. لیکن یہ اچانک ہو سکتا ہے، کسی منصوبے کے تحت نہیں ہوتا. اچانک ہو سکتا ہے، کسی منصوبے کے تحت یہ بات نہیں ہو سکتی. جیسے کہ وہ جد و جہد کر رہا ہے اور اس کے دماغ میں کوئی ایک فارمولہ بن گیا ہے، کامیابی کا فارمولہ بن گیا ہے، اور وہ کامیابی کا فارمولہ آپریٹو ہو گیا ہے، اور وہ نشے کی اس کی طلب ختم ہو گئی ہے اور وہ بحال ہو گیا ہے. ہم اسے کہتے ہیں میریکل ہو گئی، معجزہ ہو گیا. اور یہ جد و جہد کرنے والوں کے ساتھ کبھی نہ کبھی ہو جاتا ہے کہ انہیں اپنی ریکوری سے رومانس ہو جاتا ہے، انہیں ریکوری کا ایک فخر ہو جاتا ہے جس کو وہ قائم رکھنا چاہتے ہیں، جس کو وہ توڑنا نہیں چاہتے، جس کو وہ تکلیف میں بھی قائم رکھنا چاہتے ہیں. لیکن پیرنٹس کو اور پیشنٹس کو ہم یہ کہتے ہیں کہ تسی اس واسطے نہیں تکنا کہ تہاڈے نال میریکل ہو جائے گی. آپ نے اپنی جد و جہد کرتے رہنا ہے. اس دوران جو لوگ جد و جہد کرتے ہیں، ہم نے دیکھا ہے کہ سڈنلی ان کو رومانس ہو جاتا ہے اپنی نئی زندگی کے ساتھ. اور وہ جو رومانس ہوتا ہے یہ پلاننگ سے نہیں ہوتا، یہ جد و جہد سے ہوتا ہے. اور یہ جد و جہد کتنی کریں گے تو ہوگا اس کا بھی کوئی پتہ نہیں. انسانی کوششوں کے حوالے سے ہم صرف یہ بات جانتے ہیں کہ اگر آپ نے نشے کے خلاف جد و جہد شروع کی ہے تو آپ کا جو ایم ہے، جو آپ کا عزم ہے، وہ یہ ہونا چاہیے کہ میں نے اس کو جاری رکھنا ہے. آپ اس کا سٹارٹنگ پوائنٹ تو ڈھونڈتے ہیں، اینڈ پوائنٹ نہیں ڈھونڈتے. لیکن سڈنلی ایک دن آپ سو کے اٹھتے ہیں اور آپ کو فیل ہوتا ہے کہ آپ کو وہ تحفہ مل گیا ہے جو کہ آپ نے سوچا تھا کہ مل جائے گا. اور بہت سارے لوگوں کو یہ تحفہ ملتا ہے کہ رومانس ہو گیا ریکوری کے ساتھ،
اور وہ آزاد ہو گئے, وہ لبریٹ ہو گئے, ان کی طلب ہی ختم ہو گئی, ان کو نشے سے شغف ہی ختم ہو گیا, نشے سے ان کی دوستی کا اینڈ ہو گیا. لیکن زیادہ تر لوگ جو ہیں وہ ان کے لیے سبق یہی ہے کہ وہ اس جد و جہد کو جاری رکھیں, کیونکہ یہ موڈ اور مزاج کا معاملہ ہے. اور ہم پہلے سٹیج سے بات ہو رہی تھی, میں شمائلہ بات کر رہی تھی کہ جذبات کی منصوبہ بندی کرنی پڑے گی, اور اپنے جذبات کو صحیح رکھنا, اپنے موڈ اور مزاج کو صحیح رکھنا, اس کی منصوبہ بندی کرنی پڑے گی. اور آپ آلریڈی بھی منصوبہ بندی کرتے ہیں, اپنے موڈ کو ٹھیک رکھنے کی منصوبہ بندی آپ کرتے ہیں یا نہیں کرتے؟ کیسے بلا؟ نہیں پہلے آنے سے پہلے ڈرگ سے منصوبہ بندی کر رہے ہوتے ہیں نا. کیا کر رہے ہوتے ہیں منصوبہ بندی؟ وہ کہ یہ ڈرگ کریں گے تو یہ ہو جائے گا, یہ ڈرگ کریں گے تو یہ ہو جائے گا, اور پھر یہ صبح کریں گے تو پھر یہ شام کو کریں گے, تو پھر وہ فلاں بندے سے ملیں گے تو پھر اس سے ملیں گے. تو یہ ساری منصوبہ بندی کس وجہ سے کر رہے ہوتے ہیں؟ موڈ اور مزاج کو ٹھیک کرنے کے لیے کر رہے ہوتے ہیں. اور یہ ڈائریکٹلی وہ کیمیکلز آپ امپوز کر رہے ہوتے ہیں اپنے جسم پہ. لیکن اگر آپ یہ ہنر سیکھ لیں کہ اپنے اندر کے جو کیمیکلز ہیں ان کو آپ چلانا سیکھ لیں, اپنے موڈ اور مزاج کی منصوبہ بندی کرنا, اس کے طریقے موجود ہیں, بے شمار طریقے موجود ہیں جو کہ آپ نے بھی زندگی میں کبھی نہ کبھی اپنائے ہوں گے کہ آپ کا موڈ اور مزاج. لوگ منصوبہ بندی کرتے ہیں, کئی لوگ عبادت میں چلے جاتے ہیں تو وہ ان کی منصوبہ بندی ہے, کئی لوگ اپنا کوئی سوشل ورک کرنے لگتے ہیں تو وہ ان کا موڈ اور مزاج ٹھیک رہتا ہے, کئی لوگ ایکسرسائز کرتے ہیں, اچھا کھانا کھا کے بھی موڈ بدلتا ہے, کئی لوگ کہتے ہیں مٹھائی کھلاؤ جی, یا کوئی ایسی چیز کھانے سے بھی موڈ بدلتا ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ ہم اپنے موڈ پہ کچھ نہ کچھ تو اثر رکھتے ہیں, کچھ نہ کچھ موڈ کے بارے میں کوئی نہ کوئی بات تو آپ نے سنی ہوتی ہے. آپ نے یہ بھی سنا ہوگا میں نے نوٹ وہاں میرا موڈ بنے. اس کا مطلب ہے کوئی نہ کوئی تو منصوبہ بندی بنی ہوتی ہے نا. ایسی کون سی چیزیں ہیں جو کہ موڈ کو اور مزاج کو اچھا رکھنے والی چیزیں ہیں؟ کیا یہ کوئی سبجیکٹ ہو سکتا ہے, ٹاپک ہو سکتا ہے, کیا یہ کوئی جد و جہد ہے جس سے کہ موڈ اچھا رہے؟ مثال کے طور پر آپ کئی دفعہ محسوس کرتے ہیں کہ آپ اپنے موڈ کے سامنے بے بس ہیں اور کوشش کے باوجود موڈ اچھا نہیں ہو رہا, کئی دفعہ ایسے لگتا ہے. لیکن کئی چیزیں ہیں جو کہ آپ کرنا چاہیں تو ضرور کر سکتے ہیں. آپ چاہیں تو مسکرانا شروع کر دیں تو اس کے اثرات کیا ہوں گے آپ کی زندگی پہ؟ کیونکہ آپ ارادے سے مسکرائیں گے اور اس سے کسی بندے پہ اثر ہوگا اور وہ بھی واپس مسکرائے گا. یا فرض کریں آپ فیصلہ کر لیتے ہیں کہ اگر کوئی بہت پہاڑ نہیں گرا تو میں پھر بھی خوش رہوں گا. اگر آپ فیصلہ ہی کر لیتے ہیں کہ میں خوش رہوں گا, کیونکہ اگر آپ فیصلہ کر لیتے ہیں کہ میں خوش رہوں گا تو آپ پہلے فیک بھی کر سکتے ہیں کہ آپ خوش ہیں, اور فیک کرتے کرتے آپ کی وہ عادت ہی بن جائے گی. تو اگر آپ اپنے موڈ اور مزاج کو اچھا رکھنا چاہتے ہیں تو کئی لوگ بتاتے ہیں کہ ورزش کرنے سے, واک کرنے سے, ایکسرسائز کرنے سے موڈ اچھا رہتا ہے. کئی لوگ کہتے ہیں کہ سونے سے موڈ اچھا رہتا ہے. کئی لوگ کہتے ہیں کہ کسی کی خدمت کرنے سے موڈ اچھا ہوتا ہے. لوگ بتاتے رہتے ہیں کہ موڈ اس وجہ سے اچھا ہوتا ہے یا موڈ اس وجہ سے اچھا ہوتا ہے. اور کچھ لوگ جو ہیں ان کا موڈ زیادہ اچھا نظر آتا ہے, اور کچھ لوگوں کا موڈ کبھی اچھا نظر آتا ہے, کبھی اچھا نظر نہیں آتا. کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ موڈ کے بارے میں ہمارا کوئی اختیار نہیں, حالات اچھے ہوں گے تو موڈ اچھا ہوگا, مہنگائی نہیں ہوگی تو موڈ اچھا ہوگا. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہم دولت کمائیں گے تو موڈ اچھا ہوگا. کچھ کہتے ہیں کہ ہم شہرت کمائیں گے تو موڈ اچھا ہوگا. پھر پتہ چلتا ہے کہ جتنے شہرت یافتہ لوگ ہیں سب کے موڈ کے پرابلم ہے. نشہ شہرت یافتہ لوگ بہت کرتے ہیں. کچھ کہتے ہیں کہ اگر میں سٹار بن جاؤں, میں ایتھلیٹ بن جاؤں,
یا میں اداکار بن جاؤں بہت بڑا، یا میں ڈائریکٹر یا پروڈیوسر بن جاؤں، یا کوئی میں ٹیکسٹائل مل کا مالک بن جاؤں، تو پھر موڈ اچھا رہے گا. پھر اسے پتہ چلتا ہے کہ نہیں، اس سے تو موڈ اچھا کوئی نہیں رہتا. تو بعض چیزیں جو ہیں وہ خیالات ہیں کہ بھی اگر میرے حالات اچھے ہوں گے، اگر میری اولاد مجھے تنگ نہیں کرے گی، اگر میری بیوی مجھے تنگ نہیں کرے گی، اگر ہمسائے مجھے تنگ نہیں کریں گے تو میرا موڈ اچھا رہے گا. اگر ہم مطلب کنڈیشنز لگائی جا رہے ہیں، اگر ہم کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے زندگی میں سب کچھ ہوتا رہتا ہے، لیکن میں ہر روز سویرے کوشش کروں گا کہ میرا موڈ اچھا رہے، اور ایک فیصلہ کر لینے سے کہ صبح آپ نے موڈ اچھا رکھنا ہے کہ موڈ خراب رکھنا ہے. زیادہ تر جو سی ای اوز ہوتے ہیں اچھے بھلے ہوتے ہیں، لیکن جب وہ اپنے دفتر میں آتے ہیں تو ان کا موڈ خراب ہو جاتا ہے. آپ بتا سکتے ہیں بھلا یہ دفتر میں انٹر ہوتے ہی نہیں، چاہے نہیں اچھے بھلے آئے ہیں گھر سے، سارا رستہ گنگنا رہے ہیں، گیت سن رہے ہیں، لیکن جب وہ اپنے دفتر میں آتے ہیں جہاں کوئی 150 آدمی ان کے نیچے کام کرتے ہیں، تو مین گیٹ سے ان کی گاڑی انٹر ہوتی ہے، اور جو ہی گاڑی کو بریکیں لگتی ہیں ان کے موڈ کو بھی بریکیں لگ جاتی ہیں اور ان کا موڈ خراب ہو جاتا ہے. اور پھر ایک ورکر ان کو دیکھتا ہے تو وہ دوسرے ورکر کو بتاتا ہے، دوسرا تیسرے کو بتاتا ہے، پھر خبر جنگل کی آگ کی طرح ساری آرگنائزیشن میں پھیل جاتی ہے، اور ہر بندہ جو ہے وہ سنجیدہ ہو کے کام کرنے لگتا ہے. کہ باس کا موڈ خراب ہے تو بہتر یہ ہے کہ ہم کام کرنا شروع کر دیں. انہیں روٹین سیٹ کی ہوتی ہے، کیونکہ جب وہ ان کا موڈ خراب ہوتا ہے تو لوگ ڈرتے ہیں اور تھوڑا دبک کے بیٹھے ہوتے ہیں، یہ شو کر رہے ہوتے ہیں کہ وہ کام کر رہے ہیں، اور ان کو پتہ چل جاتا ہے کہ اوہو یہ تو میرے ہو نہ ہو یہ میرے موڈ کی وجہ سے ہے، یہ سب ٹھیک ہو کے بیٹھے ہوئے ہیں. حالانکہ لوگ کام نہیں کر رہے ہوتے، لوگ پریٹینڈ کر رہے ہوتے ہیں کہ وہ کام کر رہے ہیں، کام وہ کوئی نہیں کر رہے ہوتے. اور اگر کسی دن باس ہنستا ہنستا دفتر میں داخل ہو تو سارے لوگ کہتے ہیں کہ باس آج بڑا خوش ہے، ہنستا ہنستا دفتر میں داخل ہوا ہے. تو ایک آتا ہے کہتا ہے جی سر جی میری تنخواہ بتا دیو، دوسرا کہتا ہے میرا بیاہ ہونے والا ہے میں ان کو پیسے دے دیو، تیسرا کہتا ہے کہ جی میں ان کو ایڈوانس دے دیو، چوتھا کہتا ہے کہ جی میں ان چھٹیاں دے دیو. اچھا تو وہ کہتا ہے یار ہے کہ وقت ہے خراب موڈ دے تے سارے لوگ جڑے نے نا وہ بالکل ایک دم نک دی لکیر تے چل دے نے. تو بعض اوقات ایسی وجہ سے بھی موڈ خراب ہوتا ہے، جیسے گھر میں کوئی باپ ہے تو وہ شام کو آتا ہے تو وہ بھی باس ہی ہوتا ہے نا گھر کا، تو گھر میں داخل ہوتا ہے تو ایسے کر کے موڈ بنا لیتا ہے تاکہ سب لوگ ڈریں، کوئی قریب نہ پھٹکے اور کوئی فرمائشی پروگرام نہ ہو، کوئی پیسے ویسے نہ مانگے. تو بعض اوقات ہم غلط نظریات کی وجہ سے بھی اپنا موڈ خراب رکھتے ہیں کہ خراب موڈ سے کوئی فائدہ ہوتا ہے. لیکن اگر آپ موڈ ٹھیک رکھیں اور کوئی آپ سے پوچھے کہ میرے دن کتنے ہوں گے تو آپ اسے بتا دیں کہ 100 دن ہے اور ساتھ تھوڑا سا مسکرا دیں. دیکھیں جو وہم ہے گھروں میں زندگیوں کو اجیرن کر دیتے ہیں، یعنی یہ پرسیپشن جسے ہم کہتے ہیں نا، ایکچولی یہ وہم نہیں ہوتا، یہ پرسیپشن ہوتا ہے. پرسیپشن کا مطلب ہے کہ وہ ایسا سوچ رہے ہوتے ہیں، اور جو کچھ ہم سوچ رہے ہوتے ہیں وہ ہمارے لیے حقیقت ہوتی ہے. اگرچہ وہ حقیقت نہ بھی ہو، لیکن چونکہ ہم ایسا سوچ رہے ہیں تو وہ ہمارے لیے حقیقت کا درجہ رکھتا ہے. اگر فرض کریں خامد رات کو لیٹ آ رہا ہے، 11-12 بجے آ رہا ہے، اور بیوی سوچ رہی ہے کہ ضرور کوئی چکر ہے، تو بیوی کو جو وہم ہوگا اور جو پرسیپشن ہوگا وہ ریالٹی جیسا اثر کرے گا. اور جب خامد واپس آئے گا تو بیوی کا موڈ خراب ہوگا، وہ کوئی نہ کوئی باڈی لینگویج خراب کر لے گی، کہے گی اللہ پھڑ کھانا، یا کچھ اس طرح کی چیز کرے گی. تو اگر بندہ روز لیٹ آئے گا تو پھر وہ بیوی کہے گی جاؤ اسے ماں کو جتھے گیا ایسا ہے، مطلب ایسی کوئی بات کر دے گی. تو مطلب کہنے کا یہ ہے کہ وہم اور پرسیپشن جو ہیں ان کا جو تعلق ہے پرسیپشن نہیں ہوتا، ریالٹی کی طرح ہوتا ہے. حال اس کا یہ ہے کہ کبھی بھی کسی کے وہم کو سپورٹ مت کریں، کسی کے وہم کی خاطر تسلی مت دیں. ہمیشہ پرنسپل سینٹرڈ رہے، پرنسپل سینٹرڈ، کہ اگر آپ کسی کے خوف سے یا کسی کی وجہ سے کسی کے وہم کو سپورٹ کرنے کی خاطر اپنے بیہیویئر چینج کر لیں گے تو اس کو ریوارڈ ہو جائے گا.
اس کا پرابلم اور بڑھ جائے گا. جیسے کئی لوگوں کو OCD ہوتی ہے اور ان کی فیملی ان کا ساتھ دینے لگتی ہے. OCD والوں کو بعض اوقات وہم ہوتا ہے کہ کوئی جگہ صاف نہیں ہے تو اس کو بار بار صاف کرتے ہیں وہ, یا اس طرح کی کوئی چیز کرتے ہیں, بار بار ہاتھ دھونا. یا کئیوں کو ہوتا ہے کہ پتہ نہیں انہوں نے نماز میں صحیح رکعتیں پڑھی ہیں کہ نہیں پڑھی, تو وہ فیملی ممبر کسی کو کہتے ہیں کہ میں نماز پڑھنا تھے تو ویکھ تو میری رکعتیں گن, اور وہ رکعتیں گننا شروع ہو جاتے ہیں, اور اس کے بعد یہ وہم بڑھتا رہتا ہے. اسی طرح بعض اوقات میاں کو بیوی پہ اور بیوی کو میاں پہ شک ہوتا ہے, تو اس کی وجہ سے میاں یا بیوی خاص احتیاطیں شروع کر دیتے ہیں تاکہ دوسرے کا شک دور ہو جائے, پر اس سے شک دور نہیں ہوتا, اس سے شک بڑھ جاتا ہے. جب بھی آپ غلط چیز کو ایکنالج کر کے ریوارڈ کرتے ہیں تو وہ چیز بڑھ جاتی ہے, وہ کم نہیں ہوتی. تو آپ کو پرنسپل سینٹرڈ ہونا چاہیے کہ جو پرنسپل ہے اس کے مطابق چلنا. دیکھیں اس میں آپ ایمپیتھیٹک ہو جائیں نا. ایمپیتھیٹک ایک چیز ہوتا ہے, سمپیتھیٹک دوسری چیز ہوتا ہے. ایمپیتھی کا مطلب یہ ہے کہ آپ ان کے ذہنی حالات کے اندر جا کے سوچیں کہ ایک ماں یا باپ یا کوئی بھی کئی سال تک اگر ایسے حالات میں سے گزرا ہو جس میں یہ ساری حرکتیں کبھی نہ کبھی ہوتی رہی ہوں, بلکہ صاف ہی کہا جاتا ہو کہ جی میں نے نہیں بتانا میں کہاں جا رہا ہوں, اور میں نے نہیں بتانا کہ میں کہاں سے آ رہا ہوں. اگر پوچھا جائے کہ کتھے جا رہے ہیں تو جواب ہے ایتھے ہی. اگر پوچھا جائے کہ کتھوں آ رہے ہیں تو کہتے ہیں ایتھے ہی. تو یہ جو جواب ہے بڑے کمپریہنسو جواب ہیں جو کہ ماں باپ کو کئی سال سے مل رہے ہوتے ہیں, اور اس کا جو اثر ہوتا ہے وہ دماغ پہ اتنا زیادہ ہو جاتا ہے کہ جب بچہ ٹھیک بھی ہونا شروع ہوتا ہے تو ان کو یہ موافق نہیں آتا, کمپیٹیبل نہیں ہوتا. ان کے دل میں ہوتا ہے کہ جو جس مشن پہ میں ہوں, مثال کے طور پر ایک مشن پہ ماں ہے کہ وہ پتہ کرنا چاہتی ہے کہ میرا بیٹا چھت پہ سگریٹ اکیلا پی رہا ہے کہ نہیں. تو آپ جو بھی کام کرنا چاہتے ہیں تو آپ اس کام میں کامیاب ہونا چاہتے ہیں کہ ناکام؟ کامیاب. تو جب چھت پہ کوئی جائے اور آگے بچہ جو ہے وہاں مصلی کر کے تو نماز پڑھ رہا ہو تو ماں کو تو بہت پرابلم ہو جائے گا. میں بہت عاجزی کے ساتھ اور بہت ہمبلی پیرنٹس کو کہنا چاہتا ہوں, فیملی ممبرز کو کہنا چاہتا ہوں کہ آپ نے جو گزارا کیا ہوتا ہے پیشنٹ کے ساتھ کئی سال, آپ نے جو گزارا کیا ہوتا ہے وہ بہت تکلیف دہ حالات ہوتے ہیں جس میں آپ نے گزارا کیا ہوتا ہے. ان حالات میں آپ کی ذہنی صحت کا سلامت رہنا بہت مشکل ہے, بہت ناممکن ہے. وہمی ہو جانا عام بات ہے. ہر روز آپ کو وہم ہوتا ہے کہ کہیں آج یہ رات اس کی آخری رات تو نہیں. راتوں کو نبضیں چیک کرتے ہیں, آپ ڈاکٹر لوگ ہیں جو راتوں کو سب نبضیں چیک کرتے ہیں بچوں کی, وہم کی وجہ سے. میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ جب آپ مسلسل منفی تجربات سے گزرتے ہیں تو آپ کا ذہن متاثر ہو جاتا ہے. اصل بات یہ ہے کہ یہ وہم ہو جانا کوئی بڑی بات نہیں ہے, اور گفتگو اپنی ایسی رکھنی چاہیے کہ جب آپ کو وہم ہو تو آپ بولیں کہ مجھے وہم ہو گیا ہے. جب آپ کو یقین ہو تو آپ بولیں کہ مجھے یقین ہو گیا ہے, آپ یقین سے بات کریں. جب آپ کو پکا پتہ ہو تو آپ بولیں کہ مجھے پکا پتہ ہے, ڈن, یہ مجھے پکا پتہ ہے. لیکن جب آپ کو وہم ہو تو کبھی بھی تکا نہ لگائیں کہ یہ مجھے پکا پتہ ہے. دیکھو نا, ہو از ٹاکنگ, مطلب ایک بندہ جو ہے جب یہ سب کچھ کرتا رہا ہوتا ہے تو انہوں گلاں بھی سننیاں پیندیاں نے. یہ تو آپ کو ابھی کچھ عرصہ باتیں سننی پڑیں گی, پھر ایک ایسا وقت آئے گا لوگ آپ کی قسمیں کھائیں گے. اچانک ایک ایسا وقت آتا ہے کہ ماں باپ چہرہ دیکھتے ہیں, ایکس رے کرتے ہیں, الٹرا ساؤنڈ کرتے ہیں, کہتے ہیں جی بچہ ساڈا ٹھیک ہے, اور وہ چہرہ بولتا ہے. جب ایسا وقت آتا ہے تو چہرہ بولتا ہے اور ماں باپ کو تسلی ہو جاتی ہے, کوئی ایسی بڑی بات نہیں ہے. اور انسان کے اندر فیلنگز چینج ہوتی رہتی ہیں. آپ کی لوگوں سے دوستی بھی ہوتی ہے, شروع میں آپ بھروسہ نہیں کرتے, پھر آپ بھروسہ کرنے لگتے ہیں, پھر آپ کے مشکل وقت میں وہ کام آتا ہے تو آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ میرا دوست ہے, یہ جب ضرورت ہوگی رات کو 3 بجے بھی بلاؤں گا تو یہ پوچھے گا نہیں کہ کیا کام ہے, کہے گا جی میں آ رہا ہوں, اور آ کے پوچھے گا کہ کیا مسئلہ ہے, کیا کام ہے. تو یہ سٹیجز ہیں جس میں سے آپ ریکوری میں سے بھی گزرتے ہیں. لیکن میں آپ کو قطعی بلیم نہیں کر رہا, میں صرف یہ بتا رہا ہوں کہ جس دور سے آپ گزری ہیں اور گزر رہی ہیں,
اب تو ماشاءاللہ حد سے حالات بہتر ہیں، اور اس بات کی بھی انگزائٹی ہے کہ حالات کیوں بہتر ہے. انسان ہے نا. دیکھیں کتنی بڑی مصروفیت ہوتی ہے، جاسوسیاں کرنا، پتہ کرتے رہنا کون کہاں ہے، کون کتھے ہے، کی کر رہا ہے کی نہیں کر رہا، اور یکدم بندہ ویلا ہو جائے، یکدم بندہ فارغ ہو جائے. وہ بہت برا محسوس ہوتا ہے جب بندہ ویلا ہو جائے. اب اتنے تجربات میں سے بندہ گزرا ہوتا ہے، اور جب وہ صحت مند ہو جائیں گے تو آپ کو پھر وہم ہو سکتے ہیں. اور اسی لیے میں کہتا ہوں کہ جب آپ کا پیارا صحت مند ہو رہا ہوتا ہے تو آپ کو ساتھ ساتھ صحت مند ہونا چاہیے. یہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ اگر آپ ساتھ ساتھ صحت مند نہیں ہوں گے تو آپ اس کو واپس اپنی بیماری میں کھینچیں گے. امریکہ میں یہ بہت عام دیکھا گیا ہے. یہ بات بڑے غور سے سننے والی ہے اور اس کو سمجھنے والی بات ہے. امریکہ میں ریسرچ بتاتی ہے، اور یہ بہت عام دیکھا گیا ہے، کہ کوئی بیوی ہے جس کا خامد شراب پیتا ہے اور شراب ہے، اور وہ جد و جہد کر رہی ہے کہ وہ شراب چھوڑ دے، اور وہ اپنا بازو کٹوانے کے لیے تیار ہے کہ وہ میرا خامد شراب چھوڑ دے، اور وہ بڑی محنت کر رہی ہے کہ میرا خامد شراب چھوڑ دے، اور وہ بڑے پاپڑ بیل رہی ہے، اور بالآخر اس کا خامد کسی ریہاب میں چلا جاتا ہے اور شراب چھوڑ دیتا ہے. اور اب وہ عورت جو ہے وہ فارغ ہو گئی ہے، اور اس کو راتوں کو اٹھ کے جو دیکھنا پڑتا تھا وہ دیکھنا نہیں پڑتا، جو دیکھنا پڑتا تھا کہ سگریٹ سے کہیں آگ لگا لے تو وہ بھی نہیں کرنا پڑتا. اور خامد جو ہے وہ میٹنگز میں جاتا ہے تو اس کو وہ بھی برا لگتا ہے جو این میٹنگز ہوتی ہیں، اور وہ نئی وجہ ڈھونڈ لیتی ہے لڑنے کی. آخر کار خامد جو کہ صحت یاب ہو چکا ہے اسے چھوڑ کے کسی اور لڑکی سے شادی کر لے. یہ چیز جو ہے امریکہ میں، پاکستان میں نہیں ہوتا ہے، فکر نہیں کرتا. امریکہ میں مطلب یہ چیز جو ہے باقاعدہ ریسرچ سے ثابت شدہ ہے کہ جو مرد یا عورت میاں بیوی نشے کی بیماری سے نکلتے ہیں، اگر ان کا ساتھی پیچھے رہ جاتا ہے، یاد رکھیں کہ میاں بیوی گاڑی کے دو پہیے ہیں، اگر ایک پہیہ پیچھے رہ جائے ایک پہیہ آگے چلا جائے تو ان کی شادی قائم نہیں رہ سکتی. اپنی شادی کو قائم رکھنے کے لیے آپ کو گاڑی کے پہیے ایک ساتھ چلانے ہوتے ہیں. فیملی کو قائم رکھنے کے لیے پہیے ایک ساتھ چلانے ہوتے ہیں. اگر آپ کی فیملی میں کوئی والدین پیچھے رہ گئے ہیں، بچے آگے نکل گئے ہیں، والدین جو ہے پتوں کی رہ گئے ہیں، بچے نیو یارک چلے گئے ہیں، تو آپ سمجھیں کہ فارغ ہو گئے ہیں، والدین فارغ ہو چکے ہیں. ان کے جنازے پہ بھی کوئی آئے گا یا نہیں آئے گا کوئی پتہ نہیں. تو ہمیشہ ساتھ چلنے کو خاندان کہتے ہیں، ساتھ چلنے کو کمپینین شپ کہتے ہیں. اس کی بڑی سمپل فیٹ ہے. الکوہل کا ایک مالیکیول ہے اور وہ ڈیوائیڈ ہوتا ہے دو حصوں میں، اور اس کو الڈیہائیڈ کہتے ہیں، جو کہ غنودگی پیدا کرنے والی ٹاکسن ہے. اور یہ جو الڈیہائیڈ ہے یہ فردر ڈیوائیڈ ہوتی ہے کاربن ڈائی آکسائڈ اور پانی میں، اور کاربن ڈائی آکسائڈ منہ کے رستے، ناک کے رستے نکل جاتی ہے، اور پانی پیشاب کے رستے نکل جاتا ہے. یہ نارمل فیٹ اس کی ہے کہ الکوہل دو سٹیجز میں میٹابولائٹ ہو جاتی ہے، میٹابولائز ہو جاتی ہے. اور پہلی سٹیج یہ ہے کہ وہ الڈیہائیڈ جو کہ ایک غنودگی پیدا کرنے والی ٹاکسک مٹیریل ہے اس میں تقسیم ہوتی ہے، اور سیکنڈ کے 40ویں حصے میں نارملی وہ کاربن ڈائی آکسائڈ اور واٹر میں تقسیم ہو کے تو جسم سے باہر چلی جاتی ہے. لیکن اگر ایسا جسم میں نقص پڑ جائے کہ الکوہل الڈیہائیڈ میں تبدیل ہو اور پھر آگے وہ اسی طرح پڑی رہے، فردر تقسیم نہ ہو، یعنی آدھا کام ہو اور باقی کا آدھا کام نہ ہو، تو وہ جو ٹاکسن ہے وہ جمع ہوتی ہے، اس سے بندہ ڈرنک ہوتا ہے، اس سے مسائل ہوتے ہیں، اس سے کھاپر والے ہوتے ہیں. یعنی ایک بندہ الکوہل پیتا ہے تو اس کو کچھ بھی نہیں ہوتا، اور وہ تھوڑی سی الکوہل پیتا ہے تو اثر بہت ہوتا ہے، اور دوسرا بندہ الکوہل پیتا ہے، وہ زیادہ پیتا ہے، اثر کوئی نہیں ہوتا، اور وہ ڈرنک ہو جاتا ہے، اور وہ لڑائیاں کرتا ہے، اور وہ جھگڑے کرتا ہے. حالانکہ الکوہل کا اثر صرف اتنا ہے، جو کتابوں میں لکھا ہوا الکوہل کا اثر ہے وہ صرف اتنا ہے کہ الکوہل آپ کو ریلیکس کرتی ہے، الکوہل آپ کو انرجائز کرتی ہے، اور الکوہل آپ کو کانفیڈنٹ کرتی ہے.
کیا چیز؟ نہیں قطعی نہیں. یعنی 3 اثر ہیں: ریلیکس ہو، انرجائز ہو یعنی انرجی آ جائے، اور کانفیڈنٹ ہو جائے. اس میں کوئی برائی ہے؟ لیکن جو الڈیہائیڈ ہے وہ ایک زہریلا مادہ ہے جس سے وہ ٹاکسن ہے اور وہ سینٹرل نروس سسٹم کو دبا دیتی ہے، اور اس سے ایسے مسائل پیدا ہوتے ہیں کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے. وہ بندہ سڑی ہوئی باتیں کرنے لگتا ہے، وہ لانگ ڈسٹنس کال کر کے اپنے سارے رشتہ داروں کی شکایتیں کسی کینیڈا میں بیٹھے ہوئے بندے کو بتاتا ہے، اور وہ بجائے پیار کرنے کے وہ لڑتا ہے. وہ بیوی کو کہتا ہے کہ تم یہاں کھڑی ہو جاؤ، میں تمہیں تلخ باتیں کروں گا، اور بیوی کہتی ہے نہیں مجھے نہیں سننی، مجھے جا کے سونا ہے. کہتا ہے میں دیکھتا ہوں تم کیسے جا کے سوتی ہو. اور بیوی اگر زبردستی چلے جائے تو دروازہ کھٹکھٹا کہتا ہے میری گل تو سن. اور اس کا دماغ جو ہے وہ اوٹ پٹانگ باتوں کی طرف بہت مائل ہو جاتا ہے. وہ پارکنسنس کی ایک تو علیحدہ بیماری ہے، ایک الکوہل کی وجہ سے ٹریمر آتا ہے، الکوہل کی وجہ سے ہاتھ کانپتے ہیں. لیکن دونوں کے پیچھے وجہ ایک ہی ہے کہ جو نروز ہوتی ہیں انسان کی، اس کے اوپر جو کورنگ ہوتی ہے، جیسے یہ تاریں ہیں بجلی کی تو اس کے اوپر ایک کورنگ ہوتی ہے، اور اگر وہ کورنگ کسی جگہ کوئی چوہا اس کو کاٹ دے تو 2 تاریں مل جاتی ہیں تو سپارکنگ ہوتی ہے اور شارٹ سرکٹ ہوتا ہے اور آگ بھی لگتی ہے. اسی طرح جب الکوہل پیتے پیتے وہ جو کورنگ ہے نروز کی وہ ختم ہو جائیں اور نرو فائبرز آپس میں ٹکرانے لگیں تو پھر اوٹ پٹانگ باتیں ہوتی ہیں. اس میں پارکنسن جیسے سمٹمز پیدا ہوتے ہیں. ویسے پارکنسنزم ایک الگ بیماری بھی ہے. پہلی بات یہ ہے کہ میں بتا دوں کہ آپ آؤٹ ڈور ٹریٹمنٹ میں ہیں اور میرے ساتھ آپ منسلک ہیں کچھ پچھلے 2-3 ہفتوں سے، اور ابھی تک میں نے آپ کے اس بارے میں کبھی بات نہیں کی کہ آپ چرس پی رہے ہیں کہ نہیں پی رہے. میں نے کبھی بات نہیں کی، نہ آپ کو کہا ہے کہ پیو، نہ کہا ہے نہ پیو. مجھے پتہ ہے آپ میرے پاس آتے ہیں تو اس کا مقصد ایک ہی ہے کہ آپ اپنی زندگی کو بہتر بنانا چاہتے ہیں. ایک بات تو طے ہے، اس لیے میں تو صبر کر سکتا ہوں، بینگ اے پروفیشنل میں اس بات پہ صبر کر سکتا ہوں کہ ایک دن آپ مجھے خود بتائیں گے کہ آپ نے چرس چھوڑ دی ہے، یا آپ 3 دن ہو گئے ہیں یا 5 دن ہو گئے ہیں یا 10 دن ہو گئے ہیں، کیونکہ آپ آؤٹ ڈور ٹریٹمنٹ میں ہیں اور آپ کے ساتھ میری ہارٹ ٹو ہارٹ باتیں ہوتی ہیں. اور مجھے پتہ ہے کہ صبر کے ساتھ انتظار کرنے کی ضرورت ہے، اور آپ 27 ایئرز کے ہیں یہ بھی مجھے پتہ ہے، اور مجھے پتہ ہے کہ آپ کا موڈ خراب رہتا ہے. یہ بات آپ مجھے خود بھی بتاتے ہیں کہ موڈ خراب رہتا ہے، اور آپ اس موڈ کو ٹھیک کرنے کے لیے چرس استعمال کرتے ہو جو کہ آپ کے اوپر ورک نہیں کرتی صحیح طرح. جو بندہ چرس پیتا ہے اور اس کا موڈ پھر بھی خراب رہتا ہے اور زولافٹ کھاتا ہے یا کوئی میڈیسنز بھی لیتا ہے جو کہ موڈ کو ٹھیک کرنے والی ہے، اور اس کا موڈ پھر بھی ٹھیک نہیں ہوتا، تو اس کا مطلب ہے موڈ ایشو تو ہے. اب اصولاً آپ کا موڈ اصولاً چرس پینے سے ٹھیک ہونا چاہیے، کیونکہ چرس اسی لیے لوگ پیتے ہیں کہ اب ان کا موڈ ٹھیک ہو. لیکن کچھ لوگوں کے ساتھ معاملہ کچھ ایسا ہوتا ہے کہ ان کے ساتھ چرس کی کمپیٹیبلٹی نہیں رہتی، اور وہ چرس پیتے ہیں تو ان کو تھوڑی دیر کچھ بہتر محسوس ہوتا ہے، اور پھر زیادہ دیر، جیسے 10 بجے رات چرس پی ہے، 1 بجے تک بہتر فیل کیا ہے، پھر گھر آئے ہیں، سامنے ماں مل گئی ہے، عین اسی ٹائم پہ چرس نے اثر کرنا بھی چھوڑا ہوا ہے، اب ماں مل گئی ہے، پوچھ رہی ہے کتھوں آئے سے، تو بندے کو لگتا ہے کہ چرس تو اثر کر رہی تھی، یہ ماں نے میرا نشہ اتار دیا. ٹھیک، تو یہ چیزیں کوئنسیڈنس ہے، آپ کو راس نہیں ہے. ایک چیز یہ پہلا طے ہے کہ آپ کو راس نہیں ہے. آپ کے کچھ فرینڈز ہیں جو چرس پیتے ہیں اور ان کو راس ہے، اور ان کے گھروں میں یہ مسائل نہیں ہیں جو کہ آپ کے گھر میں ہیں. اور اس بات کو تسلیم کرنا چاہیے کہ چرس سب لوگوں کے اوپر ایک جیسا اثر نہیں کرتی، شراب سب لوگوں کے اوپر ایک جیسا اثر نہیں کرتی، اور انفارچونیٹلی اور فارچونیٹلی آپ کو چرس کے ساتھ کمپیٹیبلٹی نہیں ہے. اگر آپ کی چرس کے ساتھ کمپیٹیبلٹی ہوتی تو آپ یہاں نہ بیٹھے ہوتے اور اپنی زندگی گزار رہے ہوتے، اور وہ زندگی پسماندہ ہوتی، وہ زندگی پسماندہ ہوتی. جو لوگ نشہ کر کے فنکشنل ہوتے ہیں ان کی زندگی ان کے پوٹینشل کے مطابق نہیں ہوتی. جتنی صلاحیتیں ان کے اندر ہوتی ہیں اتنا وہ آسمان پہ نہیں جاتے. صلاحیتیں ان کی زیادہ ہوتی ہیں،
پر نشہ ان کو نیچے کھینچ رہا ہوتا ہے، پر پھر بھی وہ فنکشنل ہوتے ہیں. لیکن جو ایڈکٹ ہو جاتے ہیں، مطلب کہ جن کے جسم میں میٹابولزم کی خرابی ہو جاتی ہے، وہ جب چرس پیتے ہیں تو ان کے چرس میں جیسے برکت نہیں رہتی، اور وہ چڑچڑے ہوتے ہیں چرس کے باوجود. حالانکہ چرس اس لیے لوگ نہیں پیتے کہ وہ چڑچڑے ہوں، لوگ اس لیے نہیں چرس پیتے کہ وہ لڑائیاں کریں، لوگ اس لیے چرس پیتے ہیں کہ وہ سکون ہو، ٹھنڈ ہو ان کو. اور لوگ اسی لیے نشہ کرتے ہیں کہ وہ پرسکون ہو. لیکن نشہ کرنے کے باوجود ایک ایڈکٹ کی لڑائیاں سب سے زیادہ ہوتی ہیں. وجہ اس کی ہے کہ اس کے نشے کا اثر اس پہ ہو نہیں رہا ہوتا مطلوبہ. اور آپ اپنی طرف سے سوچتے ہو، لیکن اگر آپ اپنی امی کی طرف سے سوچو کہ ان کی جگہ میں ہو کے سوچوں، تو آپ کو ضرور سمجھ آ جائے گی کہ وہ ان حالات میں بھی چرس پیے بغیر گزارا کر رہی ہیں. آپ بھی کر رہے ہیں تو بہت اچھی بات ہے. اگر آپ چرس نہیں پی رہے ہیں تو مجھے یہ سن کے حقیقی خوشی ہوئی. پھر مجھے آپ کے خراب موڈ کی بھی سمجھ آ رہی ہے. لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ ان کا ایک بیٹا ہے جو کہ ابھی بات سننے کی بجائے اٹھ کے چلا گیا ہے کہ اس تکلیف ہوتی ہے نا، لیکن وہ انڈور میں رہا ہے اور اپنی سوبرائٹی کو، چیزوں کو کسی نہ کسی طرح مینج کر رہا ہے. اور آپ آؤٹ ڈور میں ہیں، اور آپ دونوں بھائی ہیں، ایک ہی گھر میں رہتے ہیں، اور آپ دونوں کی جو ذمہ داری ہے وہ آپ کی امی نے اٹھائی ہوئی ہے. ایز اے سنگل پیرنٹ تقریباً ذمہ داری اٹھائی ہوئی ہے. آپ کی باتوں سے بھی پتہ چلا، میں زیادہ کھل کے نہیں کہنا چاہتا، لیکن آپ کی بات سے بھی پتہ چلا کہ ایز اے سنگل مدر انہوں نے ذمہ داری اٹھائی. یو بلانگ ٹو اے ویری افلوئنٹ فیملی آلسو. لیکن وہ افلوئنس آپ کو فائدہ کوئی نہیں دے رہی، نقصان دے رہی ہے. تو یو نیڈ ٹو فائنڈ ریزنس کہ وہ جو افلوئنس ہے، وہ جو ریپیوٹ ہے، فیملی کی اتنی شاندار ریپیوٹ ہے کہ کہیں جا کے نام لے کے میں اس فیملی کا ہوں اور دروازہ کھل جائے، وہ ریپیوٹ آپ کو کوئی فائدہ نہیں دے رہی ہے. اور آپ کسی نہ کسی طریقے سے اپنے خراب موڈ کے ہاتھوں اپنے آپ کو بھی تکلیف دیتے ہیں اور کبھی کبھی دوسروں کو بھی دیتے ہیں. یعنی جب آپ کا اپنا ہی موڈ ٹھیک نہیں ہے تو آپ اپنے آپ سے ہی خوش کوئی نہیں ہے، تو آپ نے کسی کو کیا خوشی دینی ہے؟ اگر آپ کے پاس کوئی خوشی کے لڈو پھوٹ رہے ہوں تو اس میں سے ایک آدھ لڈو آپ اس کو دیں گے، ایک اس کو دیں گے، ایک اس کو دیں گے. تو اب یہ دن گزرنے والے ہیں اور آپ نے بہتر ہو جانا ہے. مجھے اس میں کوئی شبہ ہی نہیں ہے. یو ہیو اے گریٹ پوٹینشیل. اور مجھے یہ بھی نظر آتا ہے کہ شاید اب آپ کی جنریشن میں آپ ہی ہیں فلیگ کیریئر، کوئی اور مجھے نظر نہیں آتا. جھنڈا اٹھانے والے تو آپ ہی ہیں. اور جو ہی آپ تھوڑے بہتر ہوں گے آپ جھنڈا اٹھا لیں گے، اور آپ کو جو ایک رائزنگ بورڈ ہے وہ بہت اچھا ملا ہوا ہے، اور آپ سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا. اور پیچھے مڑ کے آپ دیکھیں گے کہ میں ایسے تھا، میں ویسے تھا، میری لڑائی ہوتی تھی، میری نہیں ہوتی تھی، تو وہ ختم ہو جائے گا. میں آپ کو بتاؤں، شیم ایک ایسی چیز ہے، یہ شیم اٹیک ایک ایسی چیز ہے کہ اچھے بھلے انسان کو احساس کمتری میں مبتلا کر دیتا ہے. یہ شیم ایک اتنی بڑی چیز ہے کہ انسان کسی سے بات نہیں کرتا کہ پتہ نہیں اگلا بندہ مجھ سے بات کرے گا کہ نہیں، اور محض پیچھے وجہ شیم کی ہوتی ہے. اور آگے بڑھ کے بندہ بات نہیں کرتا کہ میں بات کروں گا تو دوسرا مجھے جھٹک تو نہیں دے گا. آگے بڑھ کے اچھے انسان سے دوستی نہیں کرتا کہ اچھا وہ اچھا انسان ہے تو مجھ سے دوستی نہیں کرے گا. یہ شیم جو کہ ہماری گھٹی میں پڑی ہے، جو ہمارے ڈی این اے سے ابھر کے ہمیں تنگ کرتی ہے، اس شیم کے خلاف یہ فائٹ ہے. کیونکہ یہ آپ فائٹ جیت لیں گے. مجھے پتہ ہے یو آر بیونڈ ڈینجر. مجھے پتہ ہے کہ اب آپ ان چیزوں کو سمجھ رہے ہیں، لیکن آپ کی جو تکلیف ہے جس میں سے آپ گزر رہے ہیں وہ آپ کی امی نہیں سمجھ سکتی، وہ میں سمجھ سکتا ہوں. میں ایک پروفیشنل ہوں، مجھے پتہ ہے آپ تکلیف میں ہیں، اور وہ تکلیف اندر سے چیخیں مارتی ہے، اور وہ آپ کی امی نہیں سمجھ سکتی. شی از ناٹ اے پروفیشنل. ان کی اپنی تکلیف ہے، وہ اس کو بڑا مشکل سمجھتی ہیں. تو مجھے بتائیے کہ ایک گھر میں 3 زخمی ہوں اور مرہم رکھنے والا کہاں سے آئے گا؟ مجھے بتا دیں. میں سمجھتا ہوں کہ جس فضا میں 3 لوگ رہتے ہیں اور تینوں کو ہر وقت ہیلپ کی ضرورت ہے، اور آپ کو تو چاہیے کہ گھر میں ہی ایک کونسلر رکھ لے. لوگ میڈ رکھتے ہیں، لوگ ڈرائیور رکھتے ہیں، لوگ برتن دھونے والے رکھتے ہیں، کپڑے دھونے والے رکھتے ہیں.
آپ تینوں کو سوٹ کرتا ہے گھر میں ایک آدھ کونسلر رکھ لو کہ جس کو جب بھی ضرورت ہو تو آپ اس کو آواز دے کے کہیں آؤ ہمیں ہیل کرو مرہم لگاؤ. But this doesn't happen like this. تھوڑا آپ کو وقت ساتھ ساتھ آرام آ جائے گا. اور میں صرف آپ کو یہ کہنے لگا ہوں کہ خطرے کے دن گزر گئے, مشکل دن گزر گئے, آسان دن آنے والے ہیں, خوشخبری آنے والی ہے. You have to wait patiently and see what happens. آج پھر پی کر آئے ہو؟ نہیں تو ان بچوں کا ہی خیال کر لو. بند کرو تم اپنی بکواس. لیکن تم اپنی گھٹیا حرکتوں سے باز مت آنا. تم ہو ہی گھٹیا انسان. تم ہوتی کون ہو مجھے روکنے والی؟ تمہارے باپ کے مال کی پیتا ہوں کیا؟ شراب نوشی کی وجہ کردار کی خرابی نہیں، موڈ کی خرابی ہے. شراب نوشی کبھی بھی نشے کی بیماری میں بدل سکتی ہے. نشے کی بیماری ہر سٹیج پر قابل علاج ہے. مدد حاصل کیجیے کیونکہ وہ ایسا نہیں کرے گا. ولنگ ویز سے مدد حاصل کیجیے، کہیں سے بھی مدد حاصل کیجیے، لیکن فوری مدد حاصل کیجیے. جس معجزے کے انتظار میں آپ نے بہت دیر کر دی اب وہ دستک دے رہا ہے. مدد حاصل کیجیے، مدد حاصل کیجیے، مدد حاصل کیجیے.